बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक गुराया आज की छोटी सी बात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बात तो हमारे छोटी सी होती है, लेकिन चूँकि ये बात अल्लाह और उसके रसूल की होती है, इसलिए बहुत बड़ी बात होती है। तो चलें आज के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हर चीज़ की बुलंदी है। हर चीज़ का एक सबसे ऊंचा मकाम होता है। जिस तरह के पहाड़ है तो पहाड़ की चोटी है, तो चोटी जो है ना वो पहाड़ की बुलंदी है। आप मकान बनाते हैं तो मकान की जो ममटी होती है वो उसकी बुलंदी होती है, वो सबसे ऊंचा मकाम होता है। कभी आपने ऊंट देखा हो तो ऊंट की जो कोहान होती है वो सबसे उसका ऊंचा मकाम होता है। इस तरह कुरान पाक की भी एक बुलंदी है। और कुरान पाक की बुलंदी क्या है? सूरह बकरा। और सूरह बकरा कुरान पाक की क्यों बुलंदी क्यों है, ये आज की वीडियो है। आज हम आपको बताएंगे कि ये कुरान पाक की बुलंदी सूरह बकरा को क्यों कहा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक की बुलंदी जो है वो सूरह बकरा है। तो आज का हमारा मौजू ये है कि सूरह बकरा कुरान पाक की बुलंदी क्यों है। आज हम इस आपको ये वजह बताएंगे किस वजह से ये सूरह बकरा कुरान पाक की बुलंदी है। और फिर आज हम आपको एक वजीफ़ा छोटा सा है इस वीडियो के एंड पे बताएंगे, जो आपकी दुनिया भी बेहतर कर देगा और यकीनन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आपको जन्नत में भी लेके जाएगा। जी, तो हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज के असल मौजू की तरफ। लेकिन हस्बे मामूल हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और तबलीगी नुक्ता नज़र से, तबलीग के मकसद से हमारी वीडियोस को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी बात आप किसी तक अच्छी बात पहुंचा सकते हैं, ये बहुत बड़ा सदका जारिया होता है। और इंशाल्लाह अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो ये जब तक लोग इसको सुनते रहेंगे, इस पर अमल करेंगे, आपके नामा माल में ये सदका जारिया लिखा जाएगा। जी, तो जो सूरह बकरा को कुरान पाक की बुलंदी कहा गया है, वो असल में उसकी वजह यह है कि सूरह बकरा में एक ऐसी आयत है जिसकी वजह से ये सूरह बकरा को कुरान पाक की बुलंदी कहा गया है। जी, तो वो आयत कौन सी है? उस आयत का नाम है आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा अल्लाहुल हय्युल क़य्यूम। ये जो आयत है, पूरी आयत है, ये कुरान पाक की बड़ी आयत में से इसका शुमार होता है। और इसमें इस आयत की फजीलत और इसको पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। इसके वज़ाहिर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज का हमारा मौजू है कि आखिर इस आयत मुबारका में कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से इस आयत की जो है इतनी आयत को आयतुल कुर्सी कहा गया है। और जिस सूरत में ये आयत आई है उस सूरत को ये कुरान पाक की बुलंदी कहा गया है। पूरे कुरान पाक का सबसे ऊंचा मकाम जो है वो इस आयत की वजह से है। यानी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हर चीज़ की चोटी बुलंदी होती है, कुरान पाक की बुलंदी क्या है? सूरह बकरा। और सूरह बकरा क्यों है? आयतुल कुर्सी की वजह से। तो दोस्तों, ये आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं, बहुत मरतबा पढ़ते हैं, लेकिन इसको तर्जमे के साथ कभी पढ़ें और इसका मफहूम जानें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कौन सी सफ़ात इसमें बयान की गई हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी सफ़ात जो पूरी कायनात का अहाता करती हैं, जो हमारे दीन की बुनियाद हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के होने का एहसास देती हैं, जो इस कायनात के खालिक और मालिक का जो है वो रुतबा बयान करती हैं, वो 11 चीज़ें आज हम इस आपको वीडियो में बताएंगे। वो 11 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ कि अल्लाहु ला इलाहा, कि अल्लाह इलाह है, इबादत सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अगर यानी ना सिर्फ ये अल्लाह की इबादत है, लेकिन इसके साथ ये कि अल्लाह है, अल्लाह आपको पैदा करने वाला है, अल्लाह आपका माबूद है, अल्लाह आपको पालने वाला है। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई किसी और के बारे में, इन सफ़ात के बारे में आप सोचते हैं तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। दूसरी बात, वो ज़िंदा है। अल्लाह की सिफत है कि वो ज़िंदा है और हर चीज़ को देख रहा है और हर वक्त देख रहा है। यानी कोई राज ज़मीन और आसमानों के दरमियान ऐसा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो उसकी नज़र से
دور ہو، جس کو وہ نہ دیکھ رہا ہو، یعنی آپ کا جہاں مرضی چھپ جائیں، آپ جہاں مرضی پناہ ڈھونڈ لیں، آپ اللہ رب العزت سے چھپ نہیں سکتے۔ دنیا میں یا زمین و آسمان کے درمیان اس پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ چھپ کر گناہ کر سکیں اور اللہ کو پتہ نہ چلے۔ یعنی اللہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ زندہ ہے۔ تیسری بات، وہ قائم حی القیوم ہے، یعنی وہ قائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ زمین آسمان، یہ جو چھت کے یہ پلروں کے بغیر آسمان کھڑا ہے چھت پہ، یہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سمندر جو اپنے راستوں پہ چل رہے ہیں اور باہر نہیں آتے، یہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ نظام ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اپنی اگر 60 70 سال 80 سال کی زندگی ہے، یا جب سے کئی ہزار سال گزر گئے ہیں اس کائنات کو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کا نظام قائم کیا ہے، یہ ہر اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اس کا قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجال ہی نہیں ہے کہ کوئی ستارہ غلط جگہ پہ نکلے، یا سورج چاند سے پہلے آ جائے، یا چاند سورج سے پہلے آ جائے۔ یہ اپنے مقررہ راستوں پہ چل رہے ہیں اور دن اور رات اپنی ترتیب سے آتے ہیں۔ آج بھی اگر سورج ایک ٹائم پہ نکل رہا ہے، سپوز کہ 5 بجے نکل رہا ہے، تو 1000 سال پہلے بھی یہ سورج جو آج کے دن ہے اسی ٹائم پہ نکلتا تھا، 1 سیکنڈ کا بھی آگا پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو اس سارے نظام کا قائم کرنے والا کون ہے؟ آپ کا میرا رب ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ چوتھی بات جو سورہ یہ آیت الکرسی میں ہے، یہ آیت الکرسی ایک آیت ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 11 باتیں آیت الکرسی میں ایسی ہیں جو کہ اللہ کی معبودیت کو بلاتی ہیں، اللہ کی الہیت کو بتاتی ہیں، اور اللہ کا سارا اللہ بتاتے ہیں کہ رب ہے کیا ہے، اللہ ہے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں۔ اس لیے غور سے میرے دوستو سنو، چوتھی بات ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ نیند تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ تک نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام قائم کیا ہے اور وہ کبھی سو جائے اور نظام جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا وہ دھڑام سے گر جائے، یا وہ کبھی سو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے بلکہ اونگ تک نہیں آتی۔ جس طرح کبھی ہم ایسے اونگ آ جاتی ہے بیٹھے بٹھائے، تو اونگ تک نہیں اللہ تعالیٰ کو آتی، اور وہ ہر وقت اس نظام کو اپنی نگرانی میں لیے ہوئے ہے۔ پانچویں بات، آسمان ہے اللہ تعالیٰ کے، 7 آسمان ہے، زمین ہے، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے ہم ساری کائنات کہتے ہیں۔ ستارے ہیں، چاند ہے، اور دیگر موسم ہے، سمندر ہے، دنیا کا سارا نظام جسے نظام کائنات کہتے ہیں، اس کا اکلوتا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت اس کا اکلوتا مالک ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی مرضی کے مطابق سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک پتہ بھی ہلے۔ اس سارے کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے مختلف لوگوں کو اس کی ملکیت دی ہے۔ اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ 6ویں بات، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلے گی سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، جیسا کہ ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن حوض کوثر پر موجود ہوں گے اور ہماری شفاعت کی سفارش کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے محبوب پر، کہ وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلے گی سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت اس کو اجازت نہ دے دے۔ تو یہ 6ویں بات ہے۔ 7ویں بات یہ تھی کہ انسانوں کا جو بھی اعمال ہیں انسانوں کے، ان کا ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، تمام اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز کا علم جو ہے میرے اور آپ کے رب کو ہے، اور ہر چیز کا علم جو ہے میرے اللہ تعالیٰ کو بالکل معلوم ہے۔ وہ کا ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، جو آپ کے ساتھ ہونا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہر ایک کو جانتا ہے۔ تو انسانوں کے ماضی، حال اور مستقبل کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اس کے علم سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا۔ 8ویں بات، اس کے علم سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ عنایت کر دے۔
یعنی ہمارے پاس بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا ہے کہ کل رب زدنی علما، اے میرے محبوب اپنے علم میں اضافے کی دعا کرو، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہمیں بھی اپنے علم میں اضافے کی دعا کرنی چاہیے۔ اور علم سارا کیا کس کا ہے؟ اللہ کا، اور اللہ کی عنایت ہے علم۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو علم سارا کس کا ہے؟ اس ذات کا۔ علم والی کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور ہم محتاج ہیں اس کے۔ ہم جو علم ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے ہم پر، تو اس کے علم سے کوئی کچھ لے نہیں سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت خود اس کو نہ دے دے۔ 9ویں بات، اس کی حکومت ہے زمین پہ، آسمانوں پہ، سمندروں پہ، ہواؤں پہ، چاند پہ، تاروں پہ، سب پہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ یہ جو دنیاوی حکومتیں ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ عطا فرماتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے اقتدار اعلیٰ کے نیچے ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور عنایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی علاقے کی، کسی خاندان کی، کسی جگہ کی حکمرانی عطا کر دیتا ہے، لیکن حاکم کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور 10ویں بات کہ اللہ رب العزت جو ہے کہ غافل نہیں ہے کسی چیز سے، ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے۔ یعنی وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ اللہ رب العزت حفاظت فرما رہا ہے۔ سمندر میں ہزاروں سپیشیز ہیں، ہزاروں مچھلیاں ہیں، بہت سارے جانور ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے جانور ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹے جرثومے سے لے کر انسان، جانور، حیوانات، نباتات، ہر چیز کی حفاظت سے کبھی اللہ آپ کا غافل نہیں ہوتا۔ بے شمار بڑی دنیا، بڑی کائنات جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ساری کائنات کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چوک جائے، کہ کسی ایک طرف نظر ہو اور دوسری چیز جو ہے نا اس کی حفاظت نہ فرما سکے۔ بالکل نہیں، نہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سب کی حفاظت کرنے والی وہ ذات اعلیٰ ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کا میرا رب جو ہے سب کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب کی حفاظت کرنے والا میں ہوں، اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس رب سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ بہت ہی عظمت والا، عظیم ہے۔ کوئی دنیا میں نبی، پیغمبر، ولی، کوئی بھی اللہ رب العزت سے بڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایسی صفت ہے کہ جس میں اگر ہم تھوڑا سی بھی چوک جائیں تو کافر ہو جائیں گے، دین اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو دوستو یہ مفہوم ہے، جب بھی آپ آیت الکرسی کبھی پڑھیں اب تو اس مفہوم کو ذہن میں رکھیں، اور کوشش کریں کہ یہ جو میں نے 11 چیزیں بتائی ہیں ان کو حس بھر کر لیں، ویسے ترجمے کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں، اور جب بھی ایک ایک لفظ کی ادائیگی کر رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے آپ اللہ کی کون سی صفت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو آپ جب سمجھ کے، سوچ کے اور یقین کامل کے ساتھ جب آپ بیان کریں گے تو آپ کا اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ تو یہ تو تھی آیت الکرسی کا مفہوم، وہ 11 چیزیں جو اس سب سے بڑی آیت میں موجود تھیں، اور جس وجہ سے قرآن پاک کی بلندی اس آیت کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ آئی ہوپ کہ میرے دوستوں نے، میرے احباب نے، تمام بہنوں نے یہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھا ہوگا، لیکن سمجھیں ضرور، اور اگر آج سے ارادہ کر لیں کہ یہ 11 چیزیں ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں موجود ہوں گی جب ہم آیت الکرسی پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اگلی بات ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو وظائف دیں گے آیت الکرسی کے، بہت سارے وظائف آیت الکرسی کی، بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی، لیکن یہ ویڈیو متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم اتنا کچھ بیان کر سکیں۔ ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ گھر سے نکلیں، جب بھی آپ رات کو سو جائیں، یعنی جب آپ اپنے
جو اپنی چیزوں سے غافل ہوں یعنی چیزوں سے دور ہو جائیں، اپنے آپ سے غافل ہو جائیں یعنی نیند میں چلے جائیں، تو آپ اس سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے مال کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی جان کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی نیند میں، آپ کی غیر موجودگی میں۔ اس لیے جب بھی گھر سے نکلیں آیت الکرسی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، جب بھی آپ سونے لگیں آیت الکرسی پڑھیں اور اللہ کا نام لے کر سو جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ دوسری حدیث بہت ہی امپورٹنٹ جو کہ آپ کو سیدھا جنت میں لے کے جائے گی، وہ حدیث یہ ہے کہ آپ اپنا معمول بنا لیں، پنجگانہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، فرض کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں، آپ سلام پھیریں اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، آیت الکرسی پڑھیں، آپ اپنے پھونک لیں، اور اگر اگلی نماز سے پہلے پہلے آپ کو موت آ جاتی ہے، آپ وفات پا جاتے ہیں، تو آپ بغیر حساب کتاب کے جنتی ہوں گے۔ پھر اگلی نماز آ جاتی ہے تو اس میں آپ نماز فرض نماز کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنا معمول کے مطابق باقی نماز ادا کر لیں، اور پھر اگلی نماز سے پہلے پہلے اگر اجل آپ کے پاس آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کو لے جاتا ہے، تو آپ بغیر حساب کتاب کے جنتی ہیں۔ اس لیے یہ 24 گھنٹوں میں 5 ہی نمازیں ہیں، یعنی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، فجر کی نماز تک آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں، آیت الکرسی کی حفاظت میں۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ وہ آیت الکرسی جس کی 11 اللہ تعالیٰ کی صفات میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہیں، آپ اس کی حفاظت میں ہیں، اور یقیناً جب آپ آیت الکرسی کی حفاظت میں ہوں گے تو میرے آپ کے پیارے آقا کے فرمان کے مطابق اگر آپ کو پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے فجر سے عشاء سے فجر کے درمیان، یا فجر سے ظہر کے درمیان، یا ظہر سے عصر کے درمیان، یا عصر سے مغرب کے درمیان، یا مغرب سے عشاء کے درمیان، تو یہی 24 گھنٹوں میں وقت ہے۔ ان اوقات میں اگر آپ کی جان چلی جاتی ہے، جو کہ جانی جانی ہے، یقیناً کل نفس ذائقۃ الموت، تو آپ کی روح پرواز کرتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے گا اگر یہ ہمارا معمول ہوگا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند کیوں نہ آئی ہوگی، میری بات تو ہے نہیں، آپ کے میرے رب کی بات ہے، آپ کے میرے پیارے آقا کی بات ہے، تو اس بات کو پھیلانا ہمارا فرض عین ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ اس بات کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔